इस हकीकत के बावजूद कि उसका पेट तवक्को और परेशानी की एक सख्त गिरह बना हुआ था, एमील अगले दिन अपने वालिदैन के साथ अपने लिविंग रूम में बैठा सुकून और इत्मीनान की मूरत लग रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा। माइकल के आने तक के मिनट गिन रहा था और उसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो उसे सेंड्रा के मंसूबे के बारे में बता सके, जैसा कि उन्होंने पिछली शाम को इत्तेफाक किया था। जब यमील वहाँ बैठा था, उसके ख़यालात सेंड्रा के कातिल के साथ अपनी मुलाकात के मंसूबों के साथ दौड़ रहे थे। चूँकि उन्होंने उसकी सिम को क्लोन कर लिया था, उसका नंबर हासिल करना आसान था और उन्होंने सिम का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पैगाम भेजा था और दोपहर तक एक दानिस्ता मुकाम पर मिलने को कहा था। उसे माइकल के साथ जल्दी से फारिग होने की ज़रूरत थी ताकि वो दोपहर को कातिल से मिल सके, क्योंकि पहले ही तकरीबन 10 बज रहे थे। उसके ख़यालात में खलल पड़ा और जब उन्होंने गेट पर लगे मॉनिटर से एक अलर्ट मिला कि एक कार अहाते में दाखिल हो रही है, तो उसने अपने वालिदैन दोनों के साथ एक नज़र का तबादला किया। ये वो है, जमील ने सोचा जब उसने माइकल का सामना करने के लिए अपना जहन तैयार किया। उनमें से किसी ने भी दरवाजे पर जाने की कोई हरकत नहीं की, क्योंकि माइकल ख़ानदान का हिस्सा था और उसे घर तक बुला रोक टोक आसानी हासिल थी। लेकिन ये सब कुछ अगले चंद मिनटों में बदलने वाला था। घर के बाहर जब माइकल ने अपनी कार पार्क की, तो उसकी निगाह यमील की कार पर पड़ी और वो हैरत ज़दा हुए बगैर नहीं रह सका कि यमील भी इतनी सुबह वहाँ क्यों था। अगरचे यमील को वहाँ होने का पूरा हक था, वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि यमील की मौजूदगी का उस वजह से कुछ लेना देना था कि उसकी पुप्पी ने उसे नाश्ता के लिए क्यों बुलाया था। शायद वो उसे यमील के सेंड्रा को शादी की पेशकश करने के मंसूबे के बारे में बताना चाहते थे, उसने सोचा और फिर मंजूरी में मुस्कुराया। लेकिन फिर उसकी मुस्कुराहट डगमगा गई जब उसने सेंड्रा की उससे पहले जीनी से छुटकारा पाने की तजवीज़ को याद किया। क्या वो अब भी यमील को सेंड्रा से शादी करने दे सकता है, या उसे शायद कुछ करना चाहिए और इस सब को रोकना चाहिए। सेंड्रा उसकी पसंद के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद हौसला और शरीर हो गई थी और उसे यकीन नहीं था कि वह यमील से शादी के बाद अपने मुआहदे पर कायम रहेगी। उसने गहरी सांस ली और ख़यालात को एक तरफ धकेल दिया। बाद में उसके बारे में मज़ीद गहरी से सोचने का फ़ैसला किया। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगाई जब उसने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। वो ज़ोर से मुस्कुराया जब उसने उन सबको लिविंग रकम में देखा और उसने शाइस्तगी से यमील के वालिदैन को सलाम किया, इससे पहले कि यमील की तरफ मुड़ा। अरे यार, क्या हाल है? उसने सलाम किया, लेकिन ना तो यमील और ना ही उसके वालिदैन ने सलाम का जवाब दिया, जबकि उन्होंने उसे बुलाया था ताकि उसे ये बता सके कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहा था, तो उनके लिए मज़ीद कोई दुखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। यमील की माँ ने एक ठूस लहजे में कहा, जिससे माइकल हैरान रह गया। बैठ जाओ माइकल। उसकी पुप्पी और चचा हमेशा उसे देखकर हमेशा खुश होते थे और उन्होंने कभी उसे इस तरह के लहजे में बात नहीं की थी। वो बेटा सोच रहा था कि क्या गलत हो सकता है जब वो उस जगह पर बैठा जहाँ उसको इशारा किया था। किसी वजह से उसे ऐसा लगा जैसे वो एक गर्म नशिस्त पर बैठा है और तीनों लोगों की आंखें उस पर टिक गईं और उसकी हर हरकत को बगौर देख रहे थे। क्या कोई मसला है पुप्पी? क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने यमील से अपनी पुप्पी की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे बेटे की तरह प्यार करती थी। यमील के वालिद ने पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने कुछ गलत किया? और माइकल ने अजीब को सियानी हंसी हंसा और सर हिलाया। माइकल ने पूछा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं की। बात बस ये है कि कोई मुस्कुरा नहीं रहा। यहाँ का माहौल तनाव में लगता है। क्या कुछ हुआ? और रबीका ने अपने शोहर और फिर यमील के साथ एक नज़र का तबादला किया। जब उन दोनों ने उसे सर हिलाया, तो वो अपनी नशिस्त पर आगे झुकी। आप सेंड्रा को कितना जानते हैं? उसने पूछा और सेंड्रा के नाम के जिक्र पर माइकल का दिल उछल गया। उसने हैरत का इजहार किया कि उसकी पुप्पी अचानक उससे पूछ रही थी कि वो सेंड्रा को कितना जानता। क्या सेंड्रा ने शायद कुछ किया या कहा, या क्या उसकी पुप्पी शादी की पेशकश के मंसूबे की वजह से पूछ रही थी, या क्या यह किसी भी तरह से होटल के वाक़ये से मुतल्लिक था, या किसी ने सेंड्रा को उसके घर जाते या छोड़ते हुए देखा था। माइकल के जहन में मुख्तलिफ सवालात की पुकार शुरू हो गई। उसने अपने गले में गूंद को निगला
اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ ہم سالوں سے دوست رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اسے کافی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اپنی پریشانی کو چھپانے کی سخت کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یمیل آگے جھکا، اس کا تاثر سنگین تھا۔ اس نے مائیکل کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا، واقعی؟ کیا آپ کو اس بارے میں یقین ہے؟ یمیل کیوں پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے یقین ہے؟ کیا ہو رہا تھا؟ بے چینی اس پر چھا گئی، لیکن اس نے سر ہلایا۔ جیسے ہی اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، یمیل کے والد نے اس سے پہلے بات کی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتا۔ مائیکل، کچھ ایسی باتیں ہیں جسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنیں، کیونکہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ سینڈرا کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے کہا، اور مائیکل دل اچانک گھبرا گیا۔ کیا زینی نے سینڈرا کی ایک اور ریکارڈنگ بنائی؟ کیا یہ کوئی اتنی مجرمانہ چیز تھی جو اسے پریشانی میں ڈال دے گی؟ یہ کیا ہے؟ کیا سینڈرا نے کچھ غلط کیا؟ مائیکل کا پیٹ میں ہول اٹھنے لگے جب اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ ایسا کہتا وہ سنے، اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے اس سے یہ پوچھا نہ ہوتا کہ وہ سینڈرا کو کتنا جانتا ہے۔ اس نے بے چینی سے دیکھا جب یمیل نے اپنی جیب سے ایک فون نکالا اور اسکرین پر کچھ اسکرول کرنے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی جب سینڈرا کی ریکارڈنگ چلائی گئی، جس میں وہ قاتلوں کو اس سے اور زینی سے چھٹکارا پانے کا حکم دے رہی تھی۔ مائیکل کا دل اس کے حلق میں آ گیا۔ جب اس نے سنا تو خوف کی ایک سرد لہر اس کی رگوں میں بھر گئی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا دھندلا گئی اور اس نے اپنے تعصب کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کی۔ سینڈرا اس سے بھی چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ وہ کتنی شیطان صفت ہو سکتی تھی؟ اس نے یمیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ سینڈرا کی آواز ہے؟ وہ مجھ سے چھٹکارا کیوں پانا چاہتی ہے؟ وہ اپنی بہن کو کیوں تکلیف دینا چاہے گی؟ آپ کو یہ کیسے ملا؟ مائیکل نے پوچھا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا جب اس نے اس بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جو اس نے ابھی سنی تھی۔ یمیل کی ماں نے پوچھا، واقعی مائک، آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ اور مائیکل نے اس کی طرف اور پھر اس کے شوہر کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کی نگاہ یمیل کی طرف واپس آ گئی۔ وہ سب جس طرح سے اسے گھور رہے تھے، اس سے اسے ایسا محسوس ہوا جسے انہوں نے پہلے ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مائیکل نے محسوس کیا کہ کمرے کے ٹھنڈے درجہ حرارت کے باوجود اس کے ماتھے اور پیٹھ پر پسینے کے قطرے بن گئے تھے۔ انہوں نے گفتگو کی ریکارڈنگ کیسے حاصل کی؟ یہ ریکارڈنگ قاتل کے فون کے ذریعے حاصل کی تھی یا یہ سینڈرا کے فون کے ذریعے تھا؟ اگر یہ سینڈرا کے فون کے ذریعے تھا تو انہوں نے اس پر نگرانی کب شروع کی اور کیوں؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید ان کے پاس اس کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ تھی؟ یہ سوالات اس کے سر میں گھوم رہے تھے جب اس نے سینڈرا کے اسے مارنے کے لیے ایک بہترین منصوبہ بندی کی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یمیل نے بے صبری سے تڑپ کر کہا، ہمارے پاس سارا دن نہیں ہے مائک۔ مائیکل نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہی وقت ہے کہ سینڈرا پر سب کچھ ڈالنے کا۔ مجھے آپ سے یہ چھپانے اور آپ کو جلد نہ بتانے کے لیے افسوس ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا۔ سینڈرا نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ یمیل کی آواز غصے میں پھٹ گئی۔ خدا کے لیے مائیکل، ڈرامہ بند کرو، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ کمرے میں تناؤ تقریباً ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ہوا الزام اور بے چینی سے بھری ہوئی تھی۔ مائیکل کا دل اس کے سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر دھڑکن اسے یاد دلا رہی تھی کہ اسے اپنا اطمینان برقرار رکھنے اور اپنے احساسات کو آخری حد تک تامے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن شک اس کے ذہن میں پنجے گاڑ رہا تھا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ واقعی کتنا جانتے تھے، اور غیر یقینی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے؟ یمیل واقعی سب کچھ کہہ کر کس چیز کا حوالہ دے رہا تھا؟ کیا زینی نے اسے اس کے اور سینڈرا کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کے بارے میں بتایا تھا؟ کیا اس نے انہیں سینڈرا کے اس نشہ دینے کے بارے میں بتایا تھا؟ مائیکل نے سوچا، حیران تھا کہ وہ اپنی خواہش کے ڈوبتے جہاز سے خود کو کیسے بچائے۔
مایوسی میں اس نے الجھن کا دکھاوا کیا، اپنے چہرے کو بے یقینی کی کیفیت میں زبردستی تبدیل کی۔ اس نے کہا، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ناقابل یقین کا لے آتا، حالانکہ ایک لرزش تھی جسے وہ پوری طرح سے دبا نہیں سکا۔ جمیل نے سوال کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس میں اس طرح کے احقابانہ سوال کا لطف اٹھانے کی خواہش یا وقت نہیں تھی۔ مائیکل کی نقلی لا علمی سے بے پرواہ، جمیل نے اپنا فون اٹھایا اور اس میں سکرول کیا، یہاں تک کہ اسے مائیکل کی اس کے دفتر میں فوٹیج مل گئی۔ پھر اس نے ٹیلی ویژن کنٹرولر اٹھایا اور مائیکل کی طرف ایک نظر ڈالے بغیر فون کو ٹیلی ویژن سے کنیکٹ کرنے پر توجہ دی۔ یمین نے مائیکل کو وہ خاص ویڈیو دکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ وہ بہترین جواب ہوگا جو مائیکل کو یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کے پاس ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جب یمیل سیٹ اپ میں مصروف تھا، مائیکل ربیکا کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کو تلاش کر رہی تھی، کسی بھی طرح کی نرمی۔ اس کی نگاہ میں کسی بھی طرح کی نرمی کی امید کر رہا تھا جو یہ دکھائے کہ وہ پوری طرح سے تباہ نہیں ہوا تھا۔ پپی، کیا کیا ہوا ہے؟ اپنا منہ بند کرو مائیکل۔ ان کی آواز سرد اور تیز تھی، اس کے الفاظ کو کاٹ گئی۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے ربیکا کی غصے سے بھری نگاہ اس پر ایک ایسے غصے سے بھرپور تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سینہ پھول رہا تھا جیسے وہ اپنا غصہ بمشکل سنبھال پا رہی ہو۔ اس نے مطالبہ کیا، اس کی آواز دھوکے سے ٹوٹ رہی تھی، تمہیں مجھے اپنی پپی کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر اور اتنی ڈٹائی سے اتنے عرصے تک مجھ سے جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم پر یقین کیا، اور تم اس طرح میرے پیار کا بدلہ دی؟ ربیکا چلائی، اپنے شوہر کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی پھوپھی کے غصے اور اس کے الفاظ میں زہر سن کر مائیکل کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ گھبراہٹ نے اس کے سینے پر پنجے گاڑ دیے اور وہ بے چینی سے ہلا، بھاگنے کی خواہش کے خلاف مزاحمت کی۔ اس نے اس سب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ وہ کتنا جان سکتے تھے کہ وہ اتنی پریشان تھی؟ کیا وہ سینڈرا کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں جانتے تھے، یا کیا انہیں پتہ چلا کہ وہ یمیل کی گود لینے کے اسکینڈل کے پیچھے تھا؟ اس کی سانسیں ہلکی پھلکی ہو گئی جب اسے احساس ہوا کہ اس کے جھوٹ شاید اس کے سامنے ہی بکھر رہے ہیں۔ پھر اس کے خاموش سوال کا جواب دینے کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین پر جلمل ہوئی۔ مائیکل نے اپنے دل کو ڈوبتے ہوئے محسوس کیا جب اس نے خود کو اسکرین پر دیکھا، یمیل کے دفتر میں حرکت کرتے ہوئے، میز کے نیچے پہنچتے ہوئے اور اس جاسوسی آلے کو ہٹاتے ہوئے جسے اس نے وہاں لگایا تھا۔ خوف آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں برف کی طرح پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ ایک غلط فہمی ہے، لیکن اس کے الفاظ اس کے گال پر ایک پڑنے والے تھپڑ سے کٹ گئے جسے ربیکا کی نفرت کی پوری طاقت کے ساتھ مارا گیا۔ ایک اور جھوٹ، مائیکل، صرف اس لیے کہ تم زینی کو پھنسا سکو؟ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے الفاظ میں درد بھرے تھے۔ میں قسم کھاتی ہوں مائیکل، میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے بھتیجے ہو اور تمہیں یہی ابھی گرفتار کروا دوں گی۔ اس کی آواز میں ایک دھیمی گراہٹ تھی، اس کی آنکھیں غصے اور مایوسی کے سبب بھڑک رہی تھی۔ تمہیں اپنے گندے کھیلوں کے لیے ہمارے خاندان کا استحصال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں میرے خاندان کو بے نقاب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اپنے دکھتے گال کو پکڑتے ہوئے اپنی آواز میں لرزش کے ساتھ سرگوشی کی۔ پپی، ایسا نہیں ہے جو آپ سوچتی ہیں۔ اس کی آواز حلق میں پھنسی ہوئی تھی، الفاظ کے لیے ہاتھ مار رہا تھا، کوئی بھی لفظ جو اس کی عزت یا اس کی آزادی کو بچا سکے۔ انہوں نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے دہرایا، اچھا، جو میں سوچتی ہوں وہ نہیں۔ جب انہوں نے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارا تھا، کیا وہ نہیں ہے جو میں سوچتی ہوں؟
کیا یہ وہ حقیقت ہے جو تم نے ہمارے خاندان کے نجی معاملات کو عوام میں لیک کیا، یا وہ حقیقت کہ تم اتنے سالوں سے سینڈرا کے ساتھ تعلقات میں رہے ہو اور پھر بھی مجھ پر یہ یقین دلانے کی ہمت کی کہ وہ یمین کے لیے ایک اچھا انتخاب ہوگی، صرف اس لیے کہ تم دونوں یمین کے ساتھ وہی کر سکو جو تم نے زینی کے ساتھ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ان کی آواز غصے سے پھٹ گئی جب انہوں نے اسے نفرت کے ساتھ دیکھا، جبکہ یمیل اور اس کے والد ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ مائیکل کا ذہن گھوم گیا، ان کے ہر کہے ہوئے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، کیسے؟ وہ کیسے جانتے تھے کہ اس نے زینی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی نگاہ یمیل کی طرف جھکی۔ اس نے اپنے دفتر میں کیمرہ کب لگایا تھا؟ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سینڈرا اور قاتل کے درمیان گفتگو سینڈرا کے فون سے تھی؟ کیا انہوں نے اس کے فون پر بھی جاسوسی کی تھی؟ یمیل کو کتنے عرصے سے شک تھا؟ کیا وہ شروع سے ہی سینڈرا کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں جانتا تھا؟ کیا یمیل اس سارے وقت میں ڈرامہ کر رہا تھا؟ اور جب وہ سچ جانتا تھا تو سینڈرا کو کیوں بہکایا رہا تھا؟ کیا وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ وار کرے؟ متلی کی ایک لہر اس کے اندر سے گزری جب اسے احساس ہوا کہ اس کا کتنا منصوبہ ہے بے نقاب ہو چکا ہے۔ یمیل کی آواز نے اس کے خیالات کو کاٹ دیا۔ کیا تم اس سب سے بھی انکار کرنے جا رہے ہو مائیکل؟ اس کا لہجہ بمشکل کنٹرول کیے ہوئے ٹوٹا ہوا تھا، جیسے وہ مائیکل کو دوبارہ جھوٹ بولنے کی ہمت دے رہا ہو تاکہ اس کے پاس اپنے غصے کی پوری حد کو نکالنے کا بہانہ ہو۔ مائیکل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب وہ شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یمیل کے والد نے کہا، ہم نے تم پر ہر چیز کے لیے بھروسہ کیا مائیکل۔ اس کی آواز دھیمی لیکن کوئی کم مجرمانہ نہیں تھی۔ ہم نے تمہارے ساتھ خاندان جیسا سلوک کیا، تمہیں مواقع دیے، تم پر یقین کیا، اور تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ان کی نگاہیں سرد تھیں، اس گرم جوشی کے برعکس جو مائیکل کو کبھی اپنے چچا کی آنکھوں میں ملتی تھی۔ اور یہ سوچنا کہ تم اپنی کمپنی سے پیسے غبن کرنے تک بھی چلے گئے۔ مائیکل پر ایک سردی چھا گئی اور اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے، وہ بمشکل خود کو سیدھا کھڑا رکھ سکا۔ جرم، شرم، سب کچھ اس کے اندر ابل رہا تھا۔ بغیر کسی اور سوچ کے وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ یمیل کے والد نے نفرت میں اپنے ہونٹوں کو گھیرتے ہوئے سر ہلایا۔ معافی؟ مائیکل نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میرا مطلب نہیں تھا۔ کیا تمہیں میری بیوی کے ساتھ ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرنے پر افسوس ہے، یا کہ یمیل تمہاری محبوبہ سے شادی کر لے، یا کیا یہ کہ اتنے سالوں سے زینی کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے ہے؟ اس میں سے کس حصے کے لیے تمہیں افسوس ہے مائیکل؟ یمیل نے سختی سے پوچھا۔ شاید اسے سینڈرا کو حاملہ کرنے اور مجھ سے اپنا بچے کا باپ بنوانے کا منصوبہ بنانے پر افسوس ہے، یا شاید اسے کمپنی سے چوری کرنے پر افسوس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اسے صرف پکڑے جانے پر افسوس ہے۔ یہ کیا ہے مائیکل؟ مائیکل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ نہیں آئے۔ اس کا ذہن خالی تھا، اس کے اپنے دھوکے کے بوجھ میں ڈوب رہا تھا۔ ہر جرم اور بدکاری کمرے میں لٹکی ہوئی تھی، جیسے دیواریں خود اس کی بدنامی کے گواہ بن گئی تھی۔ اس نے ربیکا کی سخت نگاہ سے ملتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے افسوس ہے۔ اس کی آنکھوں میں معافی کے لیے ایک خاموش التجا تھی، لیکن اس کے تاثر نے یہ واضح کر دیا کہ معافی پہنچ سے باہر تھی۔ یمیل کے والد نے اعلان کیا، اس کا لہجہ حتمی غیر متزلزل تھا، تمہاری معافی اب کچھ معنی نہیں رکھتی۔ تمہارے ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ سینڈرا نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر زینی بھی اس کا ہدف نہ ہوتی تو، اور اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں سینڈرا کو اپنا راستہ بنانے دیتا۔ سچ کہوں تو تم جیسا شخص اس طرح سے پیٹھ میں چھرا گھونپنے جانے کا مستحق ہے۔ تم صرف خوش قسمت ہو کہ تمہاری پھوپھی نے کچھ کہا، مائیکل نے کہا۔ اس کا چہرہ زمین پر جھک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو میں کہوں گا وہ میرے کیے ہوئے ہر کام کی تلافی نہیں کرے گی۔ مجھے افسوس ہے پھوپھی، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا طاری ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے چچا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ یمیل، مجھے افسوس ہے، ربیکا نے تنزیہ انداز میں کہا۔
یمیل کے والد نے کہا اور یمیل نے رضامندی میں سر ہلایا۔ غلطی نہ کرنا مائیکل، تم اپنے جرائم کی قیمت ادا کرو گے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم میری بیوی کے بھتیجے ہو۔ تم نے کمپنی سے چوری کی اور تمہیں ایک مثال بنایا جائے گا۔ یمیل نے ایک سخت لہجے میں پوچھا، ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کہ تمہیں یہ یقینی بنانے کا موقع دیا جا سکے کہ تم اتنے نیچے نہ گر جاؤ۔ کیا تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو کہ ہم اس شیطان کو زینی کو تکلیف دینے سے پہلے پکڑ سکیں، یا پھر کیا تم اکیلے جیل جانا چاہو گے؟ آپ زینی کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کوئی اور ہے۔ یمیل نے سرد مہری سے کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا یمیل کو مائیکل کو یہ بتانے کا لالچ تھا کہ وہ شخص تھا جو 6 سال پہلے زینی کے ساتھ تھا اور وہ زینی کے بچے کا باپ تھا، اسے مائیکل کو اتنی معلومات دینے کا بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ازلینہ کے ساتھ کوئی خطرہ مول نہیں لینے والا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے دہرایا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں مائیکل۔ تمہارے لالچ نے ہمیں جو مسئلہ پیدا کیا ہے اسے ٹھیک کرنے کا ایک موقع، اگرچہ بعد میں اسے مارنا اس کے قابل نہیں تھا۔ اس نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اسے معاف کر دیں گے اور اسے گرفتار نہیں کروائیں گے اگر وہ سینڈرا کو پکڑنے میں ان کی مدد کے لیے ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے پر وہ بتا سکتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کہنے کی ہمت کی تو وہ زیادہ تر اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالے گی۔ مائیکل جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بننا شروع ہو گیا، وقت خریدنے اور فرار ہونے کا ایک طریقہ۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی چیز جو وہ کہے گا یا کرے گا وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ اپنی نوکری، خاندان میں اپنی جگہ اور یہاں تک کہ اپنی آزادی کھونے والا تھا۔ مائیکل نے فیصلہ کیا کہ بہترین کام یہ ہوگا کہ کھیلنے کا ڈھونگ کرے اور پھر اس سے پہلے بھاگ جائے کہ وہ اسے گرفتار کر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا ختم کر پاتا، یہ بھی قریب جھکا جیسے وہ اس کے ذہن کو پڑھ سکتا ہو۔ بھاگنے یا سینڈرا کے پیچھے خود جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، میں نگرانی کروں گا، اور اگر تم نے اس میں گڑبڑ کی تو دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اگر مجھے کرنا پڑا تو میں تمہیں خود مار دوں گا، مجھے آزمانا مت۔ مائیکل نے سختی سے نکلا اپنے اوپر دیواروں کو قریب آتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر ہلایا، اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے بلند تھی۔ اس نے کہا، تم جو چاہو گے وہی کروں گا، کچھ بھی۔ الفاظ کھوکھلے تھے، ہر ایک اس کی خواہش کے تابوت میں ایک کیل تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا پیٹ توقع اور پریشانی کے ایک سخت گرہ بنا ہوا تھا۔ نبیل اگلے دن اپنے والدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا سکون اور اطمینان کی تصویر لگ رہا تھا۔ اگلے دن جب یمیل اپنے والدین کے گھر سے گاڑی چلا کر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں اسے قاتل سے ملنا تھا تو اس کا ذہن مائیکل کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیلات کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ یمیل یہ جاننے کے لیے متجسس تھا کہ مائیکل سینڈرا جیسی کسی عورت کے ساتھ زینی کو دھوکہ دینے کا سوچ کیسے سکتا تھا، لیکن مائیکل نے اپنے اعتراف سے ان سب کو حیران کر دیا تھا۔ میں زینی سے پہلے سینڈرا کو جانتا تھا، میں اس سے اسکول کے اپنے پہلے سال کے دوران ملا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری گرل فرینڈ بنے، مائیکل نے وضاحت کی تھی۔ ربیکا نے ٹیبل چڑھا کر پوچھا تھا، تو تم زینی کے ساتھ کیسے اپنا رشتہ ختم کیا؟ سینڈرا نے کہا کہ میں کافی بلند حوصلہ نہیں لگتا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بلند حوصلہ شخص چاہتی ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کی طرح کامیابی کے لیے بے چین ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بلند حوصلہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی سوتیلی بہن زینی کو بہکا کر اسے ثابت کرنے کو کہا۔ مائیکل نے تفصیل سے بتایا تھا کہ سینڈرا نے کس طرح شروع سے اس میں ہیر پیر کی تھی اور اسے اس کی وراثت کے لیے زینی سے شادی کرنے کی رہنمائی کی تھی۔ یمیل کے والد نے نفرت سے کہا تھا، اور جب یہ کام نہیں کیا تو تم دونوں نے اونچا نشانہ لگانے اور یمیل کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہر تفصیل یمیل کے سر میں دوبارہ چل رہی تھی، اپنے ظلم میں تقریباً دم گھٹنے والی تھی، اس کا پورا خیال حیران کن تھا۔ یمیل نے زینی کے بارے میں سوچتے ہوئے آہ بھری، وہ کتنی تباہ ہو گئی اگر اسے پتہ چلا کہ مائیکل کے ساتھ اس کا پورا رشتہ سینڈرا کی حسد اور لالچ سے منسلک
منظم کیا گیا تھا۔ اسے کتنی تکلیف ہوگی جب اسے احساس ہوگا کہ یہ رشتہ پوری طرح سے دھوکہ دہی پر بنایا گیا تھا اور مائیکل نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی۔ یہ دھوکہ دیے جانے کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ محض خوش قسمت تھی کہ اس نے انہیں اس وقت ریڈ ہینڈ پکڑ لیا جب اس نے ایسا کیا۔ اس خیال نے یمیل کے دل کو بیچ لیا۔ اس نے تیزی سے سانس لی، اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی توجہ سامنے سڑک پر واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس کا ذہن صاف ہونا شروع ہوا، اس کا فون بجا۔ اسے اس کے خیالوں سے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ یہ زینی تھی۔ اس نے جواب دیا، ارے! پرسکون لگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں اس تناؤ کا ایک اشارہ تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ ابھی بھی مائیکل کے ساتھ ہیں؟ یا اس کی آواز نرم تھی۔ اس نے لہجہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں ابھی وہاں سے نکلا ہوں۔ میں سینڈرا کے آدمی سے ملنے جا رہا ہوں، زینی نے پوچھا، اور یمیل اس کی آواز کے پیچھے بے چینی کو واضح طور پر سن سکتا تھا۔ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ مائیکل کے ساتھ کیسا رہا؟ کہ کیا وہ راضی ہوا؟ مجھے افسوس ہے، میرا خیال ہے کہ میں آگے ہونے والی ملاقات کے بارے میں اپنے خیالات میں کھو گیا تھا اور آپ کو کال کرنا میرے ذہن سے نکل گیا۔ ہاں، یہ آسانی سے ہو گیا۔ مائیکل ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ یمیل کی آنکھوں میں بولتے ہوئے سڑک پر چمکی۔ ابھی بھی ذہنی طور پر آگے ہونے والی ملاقات کی تیاری کر رہا تھا۔ زینی نے سکون کی ایک چھوٹی سی آہ بھری اور وہ تقریباً اس کی تصویر بنا سکتا تھا۔ اس بات نے اس کی کچھ پریشانی کو کم کر دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے، میں پورے دن پریشان رہی ہوں۔ میں کسی اور چیز پر توجہ نہیں دے سکی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس نے آہستہ سے ڈانٹا، بیب، آپ کو جا کر کچھ کھانا چاہیے۔ آپ کو اپنا بہتر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سنبھال لوں گا۔ اس نے بڑبڑایا، میں جانتی ہوں، لیکن میں خود کو روک نہیں سکتی یا کسی اور چیز پر توجہ نہیں دے سکی۔ میں پریشان ہوں اور میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکی۔ شاید آج رات کے بعد مجھے بہتر محسوس ہو، اس نے کہا، اور یمیل نے آہ بھری، اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی پریشانی میں مدد نہیں مل سکتی۔ یہ ہر دن نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوتیلی بہن اس کی موت کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آپ کو ایک انتشار کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کر رہی ہے؟ رائنا کے ساتھ گھومنے جانا چاہتی ہے؟ اس نے پوچھا، اور زینی نے ازلینا کی طرف دیکھا جو اپنی میز پر مصروف ڈرائنگ اور پینٹنگ کر رہی تھی۔ زینی نے جواب دیا، میں ابھی باہر نہیں جانا چاہتی۔ میں ازلینا کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوں۔ حالانکہ رائنا نے کال کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ دن گزارنے آ رہی ہے، اس لیے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ یمیل ہلکا سا مسکرایا، جب تک وہ آ رہی ہے یہ کافی اچھا ہے۔ مایا کیسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسپتال کے لیے نکل چکی ہوگی ہے، سیدھی نے جواب دیا۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ پریشان تھی اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسپتال کے لیے نکل گئی۔ اس کی آواز میں کا ایک سکون تھا، لیکن یہ تھکاوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب میری سوچ زیادہ ہے یمیل، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ یمیل کا دل اس کے لیے دکھا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ آپ کو گھر میں تلاش کرنے کی پریشانی سے بچائے گا۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کھانا چاہیں گی؟ سینی نے تھوڑا ہٹ کر بڑھا کر جواب دیا، نہیں نہیں، میں کچھ کھا لوں گی، ٹھیک ہے؟ دینے کی طرف پس منظر میں ایک نرم گھنٹی بجی اور یمیل نے اسے کہتے ہوئے سنا، رائنا یہاں ہے۔ مجھے جانا چاہیے، لیکن مجھے بتائیں کہ قاتل کے ساتھ معاملات کیسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ گھر پہنچے تو آپ مجھے تمام تفصیلات دے سکتے ہیں۔ یقیناً، کسی بھی چیز کے بارے میں پریشان نہ ہو، یمیل نے اسے یقین دلایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور زینی کی لائن کٹ گئی۔ جیسے ہی یمیل دوبارہ سڑک پر توجہ دینے والا تھا، اس کا فون دوبارہ بجنا شروع ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ سینڈرا ہے تو اس نے تیوری چڑھائی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اسے دن کے بعد ری یونین کی یاد دلانے کے لیے کال کر رہی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے کال وصول کی۔ اس نے خوشگوار انداز میں سلام کیا، ہیلو یمیل، اسی ہونٹوں سے اپنا نام سن کر جس نے اتنی آسانی سے دو لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا جو اس کے قریب ہی تھے۔ یمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈک دوڑ گئی۔ ارے، آپ کیسی ہیں؟
یمیل نے پوچھا۔ نارمل لگنے کی پوری کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نہیں بھولے ہیں کہ آپ میری کلاس رییونین میں میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے امید سے پوچھا۔ یمیل نے کہا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آج رات آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے مجھے وہاں ہونا پڑے گا۔ اور سینڈرا مسکرائی۔ اس نے کہا، کیا آپ نے ابھی تک کوئی لباس چنا؟ میں ایک سرخ لباس پہن رہی ہوں۔ وہ اور یمیل نے ابرو اٹھایا، حیران تھا کہ وہ اسے یہ کیوں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کیا پہننا ہے۔ اور سینڈرا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ اس نے کہا، میں آپ کو پہلے ہی ایک اشارہ دے رہی ہوں۔ آپ کو ایک کپل کی طرح لگنے کے لیے سرخ رنگ کی کوئی چیز پہننی چاہیے۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے جنگ پر جانے کی تیاری لگ رہی ہے۔ یمیل نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں، اس نے کہا اور وہ خوشی سے کھٹکھٹائی۔ اس نے کہا، شکریہ بیبی، میں آج رات آپ سے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ مجھے لینا مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ میں 7 بجے تک تیار ہو جاؤں گی۔ اور یمیل نے اسے بیبی کہنے پر تیوری چڑھائی۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا، ضرور، پھر ملتے ہیں۔ جب یمیل ٹارگٹ کلر کے ساتھ اپنی ملاقات کی جگہ کے قریب پہنچا تو اس نے جاسوسوں کا نمبر ڈائل کیا جسے انہوں نے قاتل کو پکڑنے کے لیے جگہ کے آس پاس تعینات کیا تھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ وہاں موجود ہے اور تیار ہے۔ ایک بار جب اس نے تصدیق کر لی کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے دعا کی کہ سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو اور کوئی زخمی نہ ہو۔